वेलकम टू माइंड क्योर क्लिनिक। आज हम एक काफ़ी अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो लोग ज़हनी सेहत के शोबे में काम करते हैं उनके लिए ये बहुत अहम है। मौजू है मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर की तशख़ीस के लिए तफसीली मालूमात, यानी हिस्ट्री, वो कैसे जमा की जाती है। हमारे पास एक दस्तावेज़ है, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर हिस्ट्री टेकिंग के नाम से। तो आज हम इसी को बुनियाद बनाकर समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा अमल, ये हिस्ट्री लेने का अमल असल में है क्या, उसमें क्या क्या शामिल है और ये इतना ज़रूरी क्यों है। चलें शुरू करते हैं। तो जब हम ये सुनते हैं तफसीली हिस्ट्री लेना, इसका असल मतलब क्या है? मतलब ये आम चंद सवाल पूछ लेने से कैसे मुख्तलिफ चीज़ है? जी, ये एक बहुत बहुत बुनियादी सवाल है और देखें ये दस्तावेज इसी नुक्ते पर बहुत जोर देती है। तफसीली हिस्ट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने अलामात की एक लिस्ट बना ली। नहीं, ये एक आप कह लें जामे, एक गहराई में जाने वाला अमल है। मकसद यह है कि फ़र्द को उसकी ज़हनी, जिस्मानी, समाजी हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर समझा जाए। इससे सिर्फ तशखीस में ही मदद नहीं मिलती, बल्कि मसले की जड़ क्या है, शिद्दत कितनी है, मुमकिना वजूहात क्या हो सकती हैं और सबसे अहम, इलाज का बेहतरीन मंसूबा क्या हो सकता है, ये सब तय करने में मदद मिलती है। तो ये सिर्फ मालूमात जमा करना नहीं, ये फ़र्द की पूरी कहानी को समझना है। यानी ये एक तरह से नक्शा बनाने जैसा है, सिर्फ मंजिल देखने जैसा नहीं। अच्छा, तो इस दस्तावेज की रोशनी में वो कौन से अहम हिस्से हैं, कौन से अज्जा हैं जिन पर एक प्रोफेशनल को तवज्जो देनी चाहिए ताकि ये नक्शा ठीक बने? बिल्कुल, दस्तावेज इस अमल को ना कई अहम हिस्सों में तकसीम करती है और हर हिस्सा समझे कि इस पूरी तस्वीर का एक अहम टुकड़ा है। तो सबसे पहला और शायद सबसे वाज़े हिस्सा वो है मौजूदा बीमारी की तफसील, यानी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। यहाँ दस्तावेज कहती है कि सिर्फ ये ना पूछें कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझें कि फ़र्द किन अलामात से गुजर रहा है। जैसे क्या मुसलसल उदासी है, क्या उन चीज़ों में दिलचस्पी बिल्कुल ख़त्म हो गई है जो पहले अच्छी लगती थीं, नींद या भूख में कोई बड़ी तब्दीली आई है, बहुत ज़्यादा थकावट, जिस्मानी या ज़हनी, खुद एतमादी में कमी, तवज्जो देने में मुश्किल या मुस्तकबिल से मायूसी, नाउमीदी वाले ख़यालात। ये तो अलामात हो गई। जी, लेकिन दस्तावेज यही नहीं रुकती। वो कहती है कि ये जानना भी इतना ही ज़रूरी है कि ये अलामात कब शुरू हुई, उनकी शिद्दत कैसी है, हल्की हैं, दरमियानी हैं या बहुत शदीद, क्या ये हर वक्त रहती हैं या आती जाती हैं, क्या कोई ख़ास हालात, वाक़यात, जगहें या लोग हैं जिनसे ये कम या ज़्यादा होती हैं। और सबसे अहम सवाल जिस पर ये दस्तावेज ख़ास तौर पर रोशनी डालती है, इन अलामात का फ़र्द की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, काम पर, पढ़ाई पर, रिश्तों पर, ख़ानदान पर क्या असर है। सही। यानी अलामात को अलग से नहीं देखना, बल्कि उनके पूरे सियाक़ो सबाक़ में समझना है। अच्छा, इसके बाद दस्तावेज किस पहलू की तरफ इशारा करती है? उसके बाद दस्तावेज हमें ले जाती है पिछली नफ्सियाती तारीख की तरफ, पास्ट साइकियाट्रिक हिस्ट्री। यहाँ सवाल ये है कि क्या माजी में भी कभी ऐसी या कोई और जहनी सेहत की तकलीफ हुई है? अगर हाँ, तो फिर तफसील में जाना जरूरी है। क्या तशखीस हुई थी उस वक्त, कोई इलाज करवाया था, दवाई ली थी, थेरेपी करवाई थी, और उस इलाज का नतीजा क्या निकला, क्या बेहतरी आई थी या कोई मसला हुआ था। देखिए, ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि माजी के तजुर्बात अक्सर हाल पर असरअंदाज होते हैं। इलाज के बारे में फ़र्द का रवैया कैसा है, उसकी क्या तवक्कुआत हैं, ये सब समझने में मदद मिलती है। बिल्कुल मंतकी बात है, माजी के तजुर्बात तो साथ चलते हैं। अच्छा, और फ़र्द की अपनी ज़ाती ज़िंदगी, समाजी हालात, इस बारे में दस्तावेज़ क्या कहती है? क्या ये भी इतना ही अहम है? बिलाशुबा दस्तावेज ज़ाती और समाजी तारीख को भी एक बहुत अहम सतून मानती है। पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री, इसमें कोशिश की जाती है कि फ़र्द की पूरी ज़िंदगी का एक जायज़ा लिया जाए। बचपन कैसा था, तालीम, कामकाज, कैरियर, करीबी रिश्ते कैसे हैं, ख़ानदान, दोस्त, शरीके हयात, क्या उनके पास कोई सहारा देने वाला निज़ाम यानी सोशल सपोर्ट सिस्टम है। यानी मुश्किल वक्त में कोई है उनके पास? बिल्कुल। और साथ ही जिंदगी के अहम वाकयात, कोई बड़े चैलेंजेस, कोई हालिया परेशानियां, जैसे नौकरी चली जाना, किसी अजीज का इंतकाल,
مالی مشکلات، رشتوں میں خرابی۔ دستاویز کہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں اکثر ڈپریشن شروع ہونے یا بڑھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو یہ صرف معلومات نہیں، یہ فرد کے پورے ماحول، اس کی زندگی کے تانے بانے کو سمجھنا ہے۔ اچھا، کیا خاندانی پس منظر، فیملی ہسٹری، اس کو بھی اتنی ہی اہمیت دی گئی ہے؟ جی بالکل، خاندانی تاریخ کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا خاندان میں قریبی رشتہ داروں میں کسی اور کو ذہنی صحت کے مسائل رہے ہیں، جیسے ڈپریشن، اینزائٹی، بائی پولر، شیزوفرینیا وغیرہ، یا خاندان میں خودکشی کی کوئی ہسٹری تو نہیں؟ اور دیکھیں، دستاویز یہ واضح کرتی ہے کہ اس کا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ کہیں جینیاتی طور پر تو مسئلہ نہیں آ رہا، حالانکہ وہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے، بلکہ یہ سمجھنا بھی اہم ہے کہ خاندان میں ذہنی صحت کو کیسے دیکھا جاتا ہے، کیا اس پر بات ہوتی ہے، اس سے فرد کی اپنی بیماری کے تجربے پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے کہ صرف جینز نہیں بلکہ خاندان کا رویہ بھی اہم ہے۔ اچھا، اب تک تو ہم نے نفسیاتی، سماجی، خاندانی پہلوؤں کی بات کی، کیا جسمانی صحت اور ذہنی صحت کا جو تعلق ہے، دستاویز اس پر بھی کچھ کہتی ہے؟ جو ڈپریشن جیسی علامات پیدا کر سکتی ہیں، اچھا، جی، یا پھر ڈپریشن کو بگاڑ سکتی ہیں، جیسے تھائرائیڈ کے مسائل ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، دائمی درد ہے، کچھ وٹامنز کی کمی یا نیورولوجیکل مسائل۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ فرد دوسری بیماریوں کے لیے جو دوائیاں لے رہا ہے، کہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر تو موڈ میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ اس لیے دستاویز کے مطابق تمام موجودہ اور ماضی کی بیماریاں اور تمام استعمال ہونے والی دوائیاں، یہاں تک کہ ہربل سپلیمنٹس، ان سب کی پوری تفصیل جاننا بہت ضروری ہے۔ صحیح کہا، جسم اور دماغ الگ تو نہیں ہے۔ اور آخری پہلو جس کا شروع میں ذکر ہوا تھا، نشاور اشیاء کا استعمال، سبسٹنس یوز ہسٹری، اس بارے میں کیا کہتی ہے دستاویز؟ جی ہاں، نشاور اشیاء کا استعمال، دستاویز اس پر بہت واضح ہے کہ الکوہول، سگریٹ یا دوسری منشیات کا استعمال ڈپریشن کی علامات پیدا بھی کر سکتا ہے، اور اگر ڈپریشن پہلے سے ہے تو اسے شدید بھی بنا سکتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ ڈپریشن یا دوسری ذہنی تکلیفوں سے نمٹنے کے لیے خود علاجی کے طور پر ان چیزوں کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ جی، اور اس سے مسئلہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے، جسے ڈوئل ڈائگنوسس کہتے ہیں، یعنی دو مسئلے ایک ساتھ۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سی چیز استعمال ہو رہی ہے، کتنی مقدار میں، کب سے اور کتنی بار۔ واہ، یہ تو واقعی ایک مکمل، آپ نے کہا جیسے 360 ڈگری جائزہ ہے۔ ان تمام پہلوؤں کو جاننا یقیناً ایک بہت جامع تصویر دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹرم ہے جو اکثر سننے میں آتی ہے، خاص طور پہ تشخیص کے وقت، مینٹل سٹیٹ ایگزامینیشن یا MSE۔ یہ کیا چیز ہے؟ اور دستاویز کے مطابق اس ہسٹری لینے کے عمل میں اس کا کیا کردار ہے؟ یہ ہسٹری سے مختلف کیسے ہے؟ بہترین سوال ہے، اور دستاویز ان دونوں کے فرق اور تعلق کو بہت اچھے سے واضح کرتی ہے۔ دیکھیں، مینٹل سٹیٹ ایگزامینیشن MSE جو ہے، وہ ہسٹری لینے کے عمل کا ایک لازمی حصہ تو ہے، لیکن یہ ہسٹری سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ ہسٹری کیا تھی؟ وہ معلومات جو فرد خود بتا رہا ہے اپنے ماضی اور حال کے بارے میں، وہ سبجیکٹیو ڈیٹا ہے، جبکہ MSE وہ اسی لمحے میں بات چیت کے دوران فرد کی ذہنی حالت کا ایک منظم موضوع یعنی آبجیکٹیو مشاہدہ اور جائزہ ہے، جو پروفیشنل خود کرتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ ابھی اور یہاں کی تصویر ہے۔ بالکل، دستاویز اسے ذہنی صحت کا فزیکل ایگزام کہتی ہے۔ اس میں کئی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جیسے ظاہری حلیہ اور برتاؤ، اپیرنس اینڈ بیہیویئر، فرد کیسا دکھ رہا ہے، صفائی ستھرائی، کپڑے، آنکھوں کا رابطہ، جسمانی حرکات، کیا وہ بے چین ہے یا بہت سست، گفتگو، سپیچ، بولنے کی رفتار کیسی ہے، تیز، سست، آواز، کیا بات مربوط ہے یا ٹوٹی پھوٹی، موڈ اور تاثرات، موڈ وہ ہے جو فرد خود بتاتا ہے، میں اداس ہوں، افیکٹ وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کے تاثرات، لہجہ، جسمانی زبان، کیا یہ دونوں میل کھا رہے ہیں؟ پھر سوچ کا عمل اور مواد، ساٹ پروسیس اینڈ کانٹینٹ، کیا سوچ منظم ہے یا بکھری ہوئی،
کیا کوئی عجیب و غریب یا پریشان کن خیالات ہیں، جیسے خود کو نقصان پہنچانے یا خودکشی کے خیالات؟ دستاویز کہتی ہے کہ ان کے بارے میں براہ راست پوچھنا ضروری ہے۔ ادراک، پرسیپشن، کیا کچھ ایسا محسوس، سنائی یا دکھائی دے رہا ہے جو حقیقت میں نہیں ہے؟ ہیلوسینیشنز، علمی افعال، کوگنیٹو فنکشنز، توجہ کیسی ہے، یادداشت کیسی ہے، سمجھ بوجھ، ڈپریشن میں اکثر ان میں کمی آتی ہے۔ اور آخر میں بصیرت اور فیصلہ سازی، انسائٹ اینڈ ججمنٹ، کیا فرد کو اپنی حالت کا اندازہ ہے؟ کیا وہ مناسب فیصلے کر پا رہا ہے؟ تو ایم ایس سی ایک طرح سے ہسٹری کی باتوں کو تصدیق بھی کرتا ہے اور اس وقت کی ذہنی حالت بھی بتاتا ہے۔ جی بالکل، دستاویز یہی کہتی ہے کہ ایم ایس سی ہسٹری سے ملنے والی معلومات کو چیک کرتا ہے اور اس لمحے کی ایک واضح آبجیکٹو تصویر دیتا ہے۔ یہ دونوں مل کر ہی مکمل جائزہ ممکن بناتے ہیں۔ یہ واقعی دلچسپ ہے کہ کیسے سبجیکٹو ہسٹری اور آبجیکٹو ایم ایس سی مل کر ایک زیادہ مکمل تصویر بناتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سب معلومات، اتنی تفصیلی ہسٹری اور یہ مینٹل سٹیٹ ایگزامینیشن، یہ سب جمع کرنے کے بعد دستاویز کے مطابق پروفیشنلز اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ اس سارے عمل کا آخر مقصد کیا ہے؟ جی، دستاویز اس آخری مرحلے پر بھی بات کرتی ہے۔ دیکھیں، یہ ساری معلومات اکٹھی کرنے کا مقصد صرف جاننا نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ معلومات مدد کرتی ہیں درست تشخیص کی تصدیق میں۔ کیا یہ واقعی میجر ڈپریشن ہے یا کچھ اور ہے، یا ایک سے زیادہ مسئلے ہیں؟ ٹھیک۔ دوسرا، یہ معلومات خاص طور پر علامات کی شدت اور ایم ایس سی کے نتائج یہ بتاتی ہیں کہ ڈپریشن کی شدت کتنی ہے، ہلکی ہے، درمیانی ہے یا شدید۔ اور شدت جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ علاج کا فیصلہ اسی پر منحصر ہوتا ہے۔ شدید ڈپریشن میں خاص طور پر اگر خودکشی کا خطرہ ہو تو زیادہ فوری اور گہری مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ تیسرا اور شاید سب سے اہم مقصد جس پر دستاویز بہت زور دیتی ہے، وہ ہے ایک شخصی علاج کا منصوبہ بنانا، پرسنلائزڈ ٹریٹمنٹ پلان، کیونکہ ہر فرد کی کہانی الگ ہے۔ اس کی علامات، وجوہات، حالات، اس کی اپنی طاقتیں، کمزوریاں، اس کا سپورٹ سسٹم، سب کچھ مختلف ہے، تو علاج بھی سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے۔ تو اسی تفصیلی جائزے کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا صرف تھراپی کافی ہے یا دوائی بھی چاہیے، کون سی تھراپی بہتر رہے گی، کیا خاندان کو شامل کرنا ہے، کیا طرز زندگی میں تبدیلی لانی ہے۔ دستاویز کا جو اصل پیغام ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ کوئی میکینیکل چیک لسٹ پوری کرنا نہیں ہے، یہ فرد کے ساتھ ایک تعلق بنانے کا عمل ہے، اس کی کہانی کو عزت دینے کا اور اس کی مجموعی بھلائی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمدردی سے مؤثر مدد فراہم کرنے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو آج ہم نے اس دستاویز کی مدد سے یہ سمجھا کہ میجر ڈپریشن ڈس آرڈر کو سمجھنے اور پھر مؤثر مدد فراہم کرنے کے لیے یہ تفصیلی ہسٹری اور مینٹل سٹیٹ ایگزامینیشن کتنا بنیادی اور کتنا گہرا عمل ہے۔ یہ صرف علامات جاننے تک محدود نہیں، بلکہ پورے فرد کو اس کے پورے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش ہے۔ اور جیسا آپ نے کہا، یہی گہرائی مؤثر، انفرادی اور ہمدردانہ دیکھ بھال کی بنیاد بنتی ہے۔ جی بالکل۔ اور ایک آخری سوچ جو شاید سننے والے بھی اس پر غور کر سکتے ہیں اور جو اس دستاویز کے نچوڑ سے بھی جڑی ہے۔ جب ہم ذہنی صحت کی بات کرتے ہیں تو کیا صرف علامات گننا اور ان کے لیے کوئی علاج تجویز کر دینا کافی ہے، یا پھر کسی فرد کی پوری کہانی کو سمجھنا، اس کا ماضی، اس کا حال، اس کے خواب، اس کے خوف، اس کا سماجی، ثقافتی پس منظر، کیا ان سب کو سمجھنا زیادہ ضروری نہیں، تاکہ حقیقی معنوں میں ایسی مدد دی جا سکے جو نہ صرف کام کرے بلکہ دیر پا بھی ہو؟ یہ سوال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر تشخیص کے پیچھے ایک جیتا جاگتا انسان ہے اور اس کی ایک منفرد، پیچیدہ اور قابل قدر زندگی کی کہانی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔